बात कर रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। पहली तो वही पुरानी ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल, नॉट ट्राई, जस्ट डू इट प्लीज़। बहरहाल टॉपिक पाकिस्तान है। पाकिस्तान से पहले कल बाइडन ने अपनी टीम के कुछ लोगों का और भी ऐलान किया है, तो उसमें जो बहुत खूबसूरत जो डाइवर्सिटी दिखाई है कि उसमें एक चाइनीज़ माँ बाप की बच्ची जो अमेरिका में बॉर्न हुई, जिसके वालिदैन चाइना से भागकर ताइवान आए, ताइवान से अमेरिका आए और वो पैदा हुई, और उसने बहुत खूबसूरत बातें की कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे माँ बाप जिन्हें कुछ भी यहाँ का नहीं पता था, बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदा रहे, मगर उनकी बेटी एक दिन एक साउथ इंडियन के लड़की के साथ बैठकर एक इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका का केस जो है प्रेजेंट कर रही थी, और हम अमेरिका के लिए लड़ रहे थे एज ए अमेरिकन। फिर इसी तरह एक ब्लैक खातून ने जो एक बड़े इदारे के लिए चूज़ की गई हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं जल्दी जल्दी मैं असल टॉपिक की तरफ आऊँगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने कहा मेरा परदादा एज ए स्लेव इस मुल्क में आया था, और फिर उसने जो पूरी कहानी सुनाई तो आंखों में आंसू से आ जाते थे कि देखें इस मुल्क की तरक्की ऐसे नहीं हुई है। ये कोई ग़ुलाम था तो कोई जिला वतन भाग कर आया था, तो कोई रोज़गार से मजबूर होकर इस मुल्क में दाखिल हुआ था, कोई हॉलोकॉस्ट का शिकार होकर इस मुल्क में आया था, तो उनके बच्चों ने मेहनत से। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक बात कहता हूँ कि देखें, मैं ना इस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन हूँ, ना मैं सियासी पार्टियों का दुश्मन हूँ, मैं सबके खिलाफ बात करता हूँ ना बधाए। मैं कहता हूँ हम लर्न नहीं करना चाहते, प्लीज़ हम लर्न करें, सीखें दुनिया से कि इंसानों का मजमूआ जमा किया है, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ ज़बान, मज़ाहिब, कल्चर, और इस मुल्क ने कैसी तरक्की की है। जो लोग कहते हैं ना कि इस मुल्क की खुदा न खास्ता तबाही के दिन आ रहे हैं, गलत कहते हैं। अभी बाइडन जैसे डेमोक्रेट जैसी पार्टियाँ, रिपब्लिकन में भी बहुत से लोग, देखें इमिग्रेशन के जितने भी बड़े इनकलाबात हैं अमेरिका में ना, वो बहुत बड़ी तादाद में अगर नोट करें तो वो रिपब्लिकन के दौर में आए। कि आखिरी जो एमनेस्टी है वो भी रिपब्लिकन लेकर आए। दोबारा ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये तरक्की, खुशहाली, अमन की निशानी है। हमारे यहाँ तो ना अक़लियतों को जीने दिया जा रहा है, ना फ़िरके एक दूसरे को जीने की इजाज़त दे रहे हैं, ना सियासी पार्टियाँ एक दूसरे को जीने की इजाज़त दे रही हैं। मीडिया सिसक रहा है, करप्शन उसमें बेतहाशा आ चुकी है, जैसे और माशरों में, माशरे के दूसरे हिस्सों में आई है तो मीडिया में भी आई। मीडिया से लोग, मैं इस पर देखें अभी मौजूद हालात नहीं है कि मैं मीडिया पे इतनी डिस्कशन करूं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मीडिया बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप और हम सब हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि आफाक भाई, ये जनरल अफजल जो NDM का चीफ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, क्या है कहानी पूरे सोशल मीडिया पे कि ही गॉट अरेस्ट एंड ही लूटेड $300 मिलियन समथिंग लाइक दैट। तो अभी आपने सुना होगा कि 5th वार जनरेशन के हवाले से इंडिया की जो चीज़ें पकड़ी गई वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है, और कितना गंदा हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। गो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके साथ है, मगर देखिए सबसे पहले इस दुनिया की मोरलिटी चेंज हो चुकी है, जहन में रखें। जिसके पास ताकत है, जिससे मेरा लालच है, गर्ज है, उसकी हर बुराई को हम छुपाते हैं। तो भारत की बुराइयों को भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही छुपा रही है और नज़रअंदाज कर रही है, और ये इंसानियत की गिरावट की आखिरी इंतहा है। मुझे नहीं पता ये दुनिया कहाँ जा रही है, इस तरक्की, खुशहाली और इस साइंस, टेक्नोलॉजी और ये जो अफसाने हैं अखलाकियात के, अदब के, कल्चर के, ये इसके अब क्या मानी रह गए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। तो जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया गंदा हो गया, नहीं, इंडिया कोई गंदा नहीं हुआ। दुनिया की अखलाकियात गिर चुकी है, और डिप्लोमेसी के लिए तो बहुत सारे मुझ जैसे लोग हमेशा से ही कहते आए 20-25 साल में कि ये सोफिस्टिकेशन जो है ना, इस पर कभी हम डिटेल से बात करेंगे। ये तसव्वुर और बनावट से भरपूर है कि मेरे दिल में कुछ है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं अंदर से गालियाँ दे रहा हूँ, और दैट्स कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो आज की दुनिया इस डिप्लोमेसी का शिकार है कि जिसमें तसव्वुर बनावट भर दी गई है। तो ये जनरल भट्ट साहब, अफजल साहब हैं, इनके लिए भी ध्यान में रखें कि ये बेसिकली एक फसाना गढ़ा गया है ताकि फ़ौज को और गंदा किया जा सके, जो ऑलरेडी बेचारी परेशानी का शिकार है चंद अपने जनरलों की वजह से। मैंने एक फ़ौजी अफसर से रब्ता किया इस सिलसिले में, पूछा कि यार ये कहानी क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, लेट मी फाइंड आउट। फिर उन्होंने कहा कि उसी वक्त उन्होंने साथ में ये भी कहा
کہ بظاہر تو یہ بڑا انیوزول ہے جس طرح سے انہیں الگ کیا گیا ہے، برطرف کیا گیا ہے، یہ روٹین نہیں ہے. مگر پھر 4-5 گھنٹے کے بعد ان کا جواب آیا کہ یہ بالکل سب کچھ غلط ہے. 10 دسمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو تھی، اور جب وہ اس عہدے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ 4 سال پہلے آئے تھے تو یہ ڈیٹ پہلے سے طے تھی. تو وہ اپنا ٹینور پورا کر کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے پھر جو فوج کی حمایت میں کہہ سکتے تھے کہ فوج کا اپنا احتسابی نظام ہے، کوئی ایسے نہیں کر سکتا، چیک اینڈ بیلنس. پھر انہوں نے صبح مجھے ابھی ایک اکاؤنٹ بھیجا کسی پاکستانی کے نام، ان کا کہ یہ اصل اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ ساری افواہیں اور وائرل کی گئی ہیں، اور یہ انڈین اکاؤنٹ لگتا ہے جو ان کی فائنڈنگ ہے، جو ان کے ادارے کی فائنڈنگ ہے. تو دیکھیں، پاکستانیوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی، اس وارفیئر کو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ 5th جنریشن وار کو. اگر آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں نا، اور میری گفتگو پہ یا کسی کی گفتگو پہ یا کسی کی رائٹنگ پر اپنا ویو بناتے ہیں، اپنا تھاٹ بناتے ہیں، تو بیسیکلی آپ گمراہی کے راستے پر ہیں. آپ اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ اپنے معاشی، اپنے اخلاقی، اپنے تہذیبی اور اپنے جغرافیائی جو تھاٹس ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. تو آپ پہلے پڑھے لکھیں. میری گفتگو کو اگر سمجھنا ہے یا میں کسی کی گفتگو کو سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہر گفتگو کا ایک پیرافرینڈیا ہوتا ہے نا پورا. اسے سمجھنا ہوتا ہے نا کہ کس پیراگراف اس میں پیرائے میں بات ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اگر یہ آپ کو کہیں بہت ساری خبریں صحیح دیتا ہے، جو ہمارا پاکستانی میڈیا اسپیشلی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ پابندی لگائیں گے، اب آپ گلا گھوٹیں گے فریڈم ایکسپریشن کا، اظہار رائے کا، میڈیا کا، تو یہ افواہیں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں. جو 5th جنریشن وار کی آپ بات کرتے ہیں نا، جس کے خلاف کہ پاکستانیوں کو سمجھنا ہوگا، آپ اس کا خود حصہ بن رہے ہیں. آپ بھارت کے ان ارادوں کو کامیاب کر رہے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی لگا کے، میڈیا پہ اپنے پابندی لگا کے. گلا گھوٹ کر بکنے دیجئے. جو میڈیا بکتا ہے جیسے امریکہ میں بکتا ہے، اگر آپ یہاں کا میڈیا غور سے سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. مگر لوگ سچ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، لوگ پڑھتے لکھتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو اس پر ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسے گفتگو نہیں آگے بڑھائی جاتی کہ اگر میں نے جو کہا، آپ نے کے دل نے اگر آپ کو، دیکھیں ہم تو مسلمان بھی ایسے ہی ہیں نا، سنے سنائے کہ مسلمان پیدا ہو گئے تھے، بس مسلمان ہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا نام ہے، لبیک والے آ جائیں یا کوئی بھی آ جائے، ہمیں بہکا کے لے کر نکل پڑتا ہے. تو پلیز پڑھیں، پہلے گفتگو کو سمجھیں. اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس تاریخ حقائق کو جانیں اپنی سوچ سے، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ایک تھاٹ کو لے کر نہیں آگے بڑھا جاتا. ہر آدمی تو یہ نہیں کر سکتا، مگر جو یہ نہیں کر سکتا وہ اس جنگ سے دور رہے، پڑھ کر چھوڑ دے، اسے آگے نہ بڑھائے. تو بہرحال یہ افواہ بالکل غلط ہے کہ وہ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں اور گرفتار ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، اس پہ چلتے ہوئے ایک واقعہ سنا ہوں. مجھے ایک اور دوسرے فوجی افسر نے بتایا. میں نے کہا جنرل رضوان اختر جو کور کمانڈر تھے کراچی کے، انہوں نے تو بڑی لوٹ مار کی ہے، جو کراچی میں بہت لوٹ مار ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا، قسم کھا کے مجھ سے کہا کہ وہ میرے فرینڈ ہیں، میرے کولیگ رہ چکے ہیں. وہ پنڈی میں ایک مکان بنا رہے ہیں، دوسری منزل کی تعمیر روک دی گئی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میرا دل ابھی بھی نہیں مانتا. میں کہا یہ سچ ہے نا، اگر تو فوج کو سوچنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا کہ لوگ کیوں نہیں مانتے. فوج کو اپنے اس کردار سے الگ کرنا ہوگا. جو یہ کردار نبھا رہی ہے یہ اس کا کردار نہیں ہے. خدا کے لیے اسے سمجھنا ہوگا. وہ لاکھ کہے کہ یہ انڈین پھیلا رہے ہیں، موساد پھیلا رہی ہے یا دوسری ایجنسیاں پھیلا رہی ہیں، ان کو پھیلانے کا سبب آپ بن رہے ہیں کہ آپ سے لوگ ناراض ہیں. آج سیریا میں مسائل اس لیے ہیں کہ 90% آبادی اس اقتدار کے خلاف ہے. وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہے جو اقتدار کا جو ان کا فرقہ یا جو نظریہ ہے. تو دیکھیں، پاپولر وہ ہوتا ہے جو عوام میں روٹ سکتا ہے. تو ہماری فوج کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہماری نوکر شاہی کو یہ ساری باتیں سمجھنی ہوں گی. بھارت کو ناکام بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی آزادیوں کے ساتھ رہنے دیں، اپنے کردار کو پہچانیں، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے اس کی طرف بڑھیں، وہاں تک محدود رہیں جہاں تک آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں.
آپ کو زیادہ رائٹس چاہیے، آپ پارلیمنٹ سے بات کریں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ سیاستدانوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پوری دنیا میں ہے، آرمی کا رول پوری دنیا میں ہے، اس کی سچائیوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، بہت سینئر پاکستان کے نامور ترین جرنلسٹوں میں شمار رہا ہے ان کا، اب ریٹائر ہے۔ وہ بہت ناراض ہیں کہ مریم نے لاہور بند کر دیا ہے اور وہ اس کو لڑنا ہے تو عمران خان سے تو بنی گالا جائے یا ایوان وزیر اعظم ہاؤس جائے، اور جن پہ وہ الزام لگاتی ہے تو وہ جی ایچ کو جائے، راستہ اسے پتہ ہے، وہاں جا کر بند کرے۔ اس نے میری گلی بند کر دی ہے، میرا محلہ بند کر دیا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ میں کس نظریے کا آدمی ہوں، مگر انہیں تنگ کرنے کے لیے کہتا ہوں تم کتنی مریم روکو گے، گھر سے مریم نکلے گی۔ تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس نعرے میں وہ جو بھٹو 40 سال پہلے پھانسی چڑھ چکے اور دنیا سے جا چکے، مگر پیپلز پارٹی نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کے نام پہ کرپشن ہو رہی ہے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ اب بے نظیر ہے، بیوی بھی تھی کہ گھر سے بیوی نکلے گی، اب مریم نکل رہی ہے جس کا تعلیم ریکارڈ سب کو پتہ ہے، بادشاہت کے آپ مارے ہوئے لوگ ہیں، جس پہ ایک بڑے دانشور بنتے ہیں قوم پرست۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی جرت کو سلام کرے، اس کی ایجوکیشن کو چھوڑے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے، جناب بالکل للکارا ہے۔ مگر اب ساتھ میں خبریں سنیں۔ مسلم لیگ کے اپنے حلقے کہتے ہیں کہ اگلے انتخابات کی تیاریاں لاہور کے جلسے کے بعد شروع ہو جائیں گی۔ مارچ ایٹ دا موسٹ فیبرری میں خان صاحب چلے جائیں گے۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراضگی ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ویسے بھی بس کر دی ہے، مگر پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی اور سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ایک قومی حکومت اس کو بچا سکتی ہے، آج کے ماحول کو درست کر سکتی ہے، معیشت کو، اداروں کو، اور جو سیاسی تقسیم ہے اسے، جو مورل کرپشن ہے، سوشل کرپشن ہے، ایک قومی حکومت۔ تو یہ پی ڈی ایم اس طرف بڑھ رہی ہے۔ ساتھ میں وہ صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا تو اسٹیبلشمنٹ تو اس میں کامیاب ہو جائے گی اگر آپ نے یہ شرائط مان لی ہیں کہ انتخابات ہوں گے، پی ڈی ایم اس میں حصہ ہوگی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کنٹینیو کرے گی۔ کر لے گے۔ دیکھیں اس موجود سیاسی ماحول میں سیاسی جماعتوں کی اتنی قوت تو ہے نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اتار دے، انہیں بھگا دے، اور تو الٹرنیٹ کیا ہے، پھر وہی لوگ آنے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو اتنا ہی ہوگا کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جنہوں نے یہ سارا نقشہ ڈیزائن کیا تھا، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے حالات بڑھے اور اسٹیبلشمنٹ کو خود جانا پڑ جائے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے۔ تو آج کی سچویشن یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا تھا نا کہ اسٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا، یہی سب کچھ کنٹینیو کرے گا اور یہ سیاسی جماعتیں صلح کر لیں گی۔ دیکھیں جناب، جب تک پڑھے لکھے سیاسی لوگ نہیں آئیں گے، مڈل کلاس سے نہیں آئیں گے، یہ صلح کنٹینیو ہوتی رہے گی، ایک آتا رہے گا ایک جاتا رہے گا۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر خان صاحب واقعی چلے جاتے ہیں تو کیا خان صاحب سیاسی طور پہ سروائیو کر سکیں گے؟ کیا وہ ہنگامہ ڈال سکیں گے جیسے پہلے ڈالتے تھے؟ مگر یہ طے ہے کہ خان صاحب کو اب جانا ہوگا۔ سینیریو جس طرح سے کھڑا کر دیا ہے، خان صاحب نے دیر کر دی نیگوسیشن میں، اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنے ایگو میں، اور وہ سمجھتے تھے کرپشن کا نعرہ لگا کے کرپشن کے خلاف وہ عوام کا دل جیت لیں گے۔ مگر خان صاحب کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے کے ساتھ آپ کو کچھ زمینی عملی اقدامات بھی کرنے تھے جو آپ نے نہیں کیے، اور آپ نے کرپشن کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا۔ تو آج کے لیے اتنا سمجھیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ